अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 197 और 198, इसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। हज अरकान खमसा में से एक रुकन है, बेसिक ऑफ इस्लाम में से एक पिलर है। सूरह बकरा कुरान मजीद की एक जामा सूरत है जिसमें तमाम अरकान इस्लाम का जिक्र है। कुछ का जिक्र सूरत के बिल्कुल शुरू में आ गया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, और इसमें ख़ास तौर पर युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और इससे पहले ईमान का भी जिक्र है। युमिनूना बिल गैब, दूसरे पारे में आपने रोज़े के बारे में पढ़ा, कुतिबस सियामो, और यहाँ हज के बारे में पढ़ेंगे। सूरत के आगाज़ में हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या और तामीर काबा का वाक़या भी पढ़ा, और जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर, और वो क्या थी? व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, और हमें हमारी इबादत के तरीक़े सिखा दे, मनासिक हज सिखा दे। हज की इबादत में जिस्मानी इबादत होती है और माल भी खर्च किया जाता है, खुसूसन कुर्बानी, नमाज़ों की अदायगी होती है, और बाज़ दफ़ा कुफ़ारे के तौर पर रोज़े भी रखे जाते हैं, और दीगर मनासिक हज। फरमाया अल हज्जो, हज अशहुरुन, महीने हैं, मालूमातुन, मालूम। हज के महीने सबको मालूम है। कौन से महीने हैं? शव्वाल, ज़िक़ात और ज़िलहज, 3 महीने। अगर कोई शव्वाल के महीने यकम शव्वाल रमज़ान के बाद एहराम पहनकर हज की नीयत से अपने घर से निकलता है तो इसका हज शुमार होगा, लेकिन अगर कोई रमज़ान में निकलता है हज की नीयत से तो उसका हज शुमार नहीं होगा। तो हज की नियत कब से की जा सकती है? शव्वाल से। इसीलिए आपने देखा होगा रमज़ान के फ़ौरन बाद हज की फ़्लाइट्स जानी शुरू हो जाती हैं। अब हज तो एक मुकम्मल अमल है, इबादत है। यहाँ कहा जा रहा है हज महीने हैं, और महीने क्या हैं? ज़माना। तो ये कैसे इबादत दुरुस्त होगी? इससे मुराद है हज मालूम महीनों में किया जाता है, सारा साल हज नहीं किया जाता कि जब आपका दिल चाहे चल पड़े। इसमें एक बड़ी हिकमत है ताकि सब एक मखसूस महीने में इस जगह इकट्ठे हों, वरना तो हर शख्स अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक हज कर लेता, और फिर खुसूसन जब बच्चों की छुट्टियां होती तो जब ज़्यादा लोग जाते। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हज मालूम महीनों में होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जाहिलियत के दौर में भी हज के महीने लोगों को मालूम थे। जैसा कि आप जानते हैं, खाना काबा की तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज की दावत दी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया था, लोगों में हज का ऐलान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, यहाँ तो आसपास कोई नहीं बसता, कौन आएगा? तो अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ सब लोगों तक पहुँचा दी। सवाल यह है, आवाज़ देने वाले के अंदर इखलास होना चाहिए, अल्लाह की इताअत का कामिल जज्बा होना चाहिए, और आवाज़ पहुंचाना ये अल्लाह का काम होता है, ये बंदे का काम नहीं। असल चीज़ क्या है? इखलास। और इखलास क्या है? जो काम करें वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हो, इसमें मिलावट ना हो। अल्लाह ताला खालिस प्योर चीज़ कबूल करते हैं। अगर आप कोई मिलावट वाली चीज़ दें तो आप पसंद नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। अगर मुरव्वत की वजह से रख भी लेंगे तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, फिर जब हम उसको कुछ दें वो कैसा होना चाहिए? खालिस, प्योर।
فمن فردا، جو قطعی طور پر لازم کر لے، کس پر؟ اپنے اوپر، فی ہننا، ان میں سے، کن میں؟ ان مہینوں میں، کیسے؟ احرام کے ساتھ، نیت کے ساتھ جو اپنے اوپر سے لازم کر لے حج کو، تو پھر کیا نہ کرے؟ فلا رفسا، کچھ چیزوں سے اجتناب۔ بنیادی طور پر جب انسان حج کا ارادہ کرے تو کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ نہ کرنے کے کام۔ ان میں سب سے پہلا کام احرام پہننا ہے، جو نیت کے ساتھ اور مردوں کے لیے بھی مخصوص شکل میں ہے۔ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں۔ جب انسان اس مخصوص لباس اور نیت کے ساتھ حج میں داخل ہو جاتا ہے تو کچھ پابندیاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ ان کی تفصیلات حج کی بک وغیرہ جو ملتی ہے اس میں بھی مل جاتی ہیں، لیکن خاص طور پر جن پابندیوں کا ذکر ہے وہ 3 ہیں۔ 3 چیزوں سے اجتناب لازم ہے۔ حالت احرام میں بعض چیزیں احرام کی حالت کے علاوہ بھی ممنوع ہیں۔ خصوصی طور پر حالت احرام میں اس لیے ممنوع ہیں تاکہ انسان کو اس کی عادت پڑ جائے۔ حج ایک تربیتی سفر بھی ہے جس میں انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ بہت سے غلط کام اس سے چھوٹتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جس سے پرہیز لازم ہے؟ فلا رفسا، کہ وہ رفسا کا القاب نہ کرے۔ رفسا شوہر اور بیوی کے مخصوص تعلق کو، اس میں صرف کوئی سیکسول ریلیشن شپ یا فزیکل ریلیشن شپ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کی بھی کوئی اشارتاً کنایتاً بات منع ہے۔ یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف وہاں پر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں گے، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو عام حالات میں جائز ہے۔ پہلی چیز یہ ہے اس سے کیوں منع کیا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تاکہ دھیان صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو۔ ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ فسوق فسق سے ہے اور فاسق بھی اس سے۔ فسوق کہتے ہیں گناہوں کو۔ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کس قسم کے گناہ ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا، چغلی، غیبت، یہ سب سفر حج میں منع ہے تاکہ یہ سفر واقعی ایمان اور تقوی کا سفر بنے اور انسان کچھ حاصل کر کے لوٹے۔ تو خصوصی طور پر اس کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی فسوق یعنی گناہ نہ ہو، ولا جدالہ، اور نہ ہی کوئی جدال یعنی لڑائی جھگڑا ہو، فی الحج، حج میں۔ جہاں تک رفثہ کا تعلق ہے، حالت احرام میں تحلل اول سے پہلے۔ تحلل اول کیا ہے؟ جب منی میں پہنچ کر حج سے واپس آ کر کنکریاں مارتے ہیں، ابھی طواف حفاظہ نہیں کیا ہوتا تو پہلا تحلل ہو جاتا ہے۔ ابھی شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں ہوتے۔ ایک دوسرے پر اس سے پہلے اگر کوئی شخص ایسا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کے لیے 5 سزائیں ہیں۔ نمبر 1، یہ گناہ کا کام ہے۔ ایک چیز جو شوہر اور بیوی کے لیے حلال ہے، حالت احرام میں کیا ہو گئی؟ حرام۔ نمبر 2، دوسری بات، اس عبادت کا جو ثواب ہے وہ ختم، اس نے اپنی عبادت کو بگاڑ لیا۔ نمبر 3، اس کو حج کا ثواب تو نہیں ملے گا مگر باقی مناسک اسے پورے کرنے ہوں گے کیونکہ وہ اس نیت کے ساتھ آیا ہے۔ نمبر 4، اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا، حج کی قضا دینی ہوگی کیونکہ اس نے عین حج میں خرابی کی، فساد کیا۔ نمبر 5، فدیہ بھی دینا ہوگا۔ فدیہ ایک اونٹنی ذبح کرنا جو وہاں کے فقیروں میں بانٹی جائے گی۔ یہ کب ہے؟ اگر تحلل اول سے پہلے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان کوئی تعلق ہو۔ فسوق گناہ کی بات، اس کا بظاہر تو کوئی کفارہ نہیں، لیکن اس پر انسان کو سخت توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، ورنہ اس کے حج کا وہ ثواب نہ ہوگا جو اسے ملنا چاہیے۔ جیسے روزے کی حالت میں انسان پر جھوٹ، غیبت، چغلی منع ہے، اسی طرح حالت احرام میں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حج کیونکہ صبر کا سفر ہے تو اس سفر میں انسان کو کسی سے تکلیف وغیرہ بھی پہنچے تو ذکر نہ کرے۔ کیوں؟ اس مصیبت کو چھپائے، اللہ سے لو لگائے، اللہ پھر اس کا ازالہ بھی کر دیتا ہے۔
وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، چھوٹی ہو یا بڑی، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ نہ کرنے کے 3 کام بتائے گئے، لیکن کرنے کے کئی کام ہیں۔ جو بھی نیکی کرو گے خیر میں سے، خواہ وہ صدقہ خیرات ہو، خواہ کسی کی مدد ہو، خواہ کسی کی تکلیف دور کرنا ہو، کیونکہ حج کے موقع پر نیکی کر کے بے شمار موقع ملتے ہیں۔ ایک طرف تو حالت احرام میں مسلسل عبادت میں، پھر اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، سفر کے ساتھیوں پر آپ خرچ بھی کر رہے ہیں۔ من خیرن، اللہ تعالیٰ تو ذرے جتنی نیکی بھی ضائع نہیں کرتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کو پا لے گا، اس کا اجر۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے کر نکلا کرو، خالی ہاتھ نہ نکلا کرو، اپنا سامان سفر ساتھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ اہل یمن کا حال یہ تھا، جب وہ حج کے لیے نکلا کرتے تو کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کر رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہی کھلائے پلائے گا، اور پھر وہاں جا کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ان سے یہاں روکا گیا ہے کہ نہیں، یہ توکل کے خلاف ہے، اپنا سامان ساتھ لے کر نکلو۔ زیادہ راہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کھانا، سواری، لباس اور نان نقہ سے کیا مراد ہے؟ چھوٹی موٹی ضروریات جو راستے میں پڑی رہتی ہیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ بھی ساتھ لے کر چلو، کہیں سارا دھیان تیاری میں ہی لگ جائے، کیونکہ تقویٰ دل کی غذا ہے۔ کھانا پینا کیا ہے؟ یہ جسم کی غذا ہے، اس سے تمہارے جسم کو آرام ہوگا۔ جب جسم کو آرام کو ہوگا تو انسان کی روح کو بھی آرام ہوگا، اس کے دل کو بھی آرام ہوگا۔ تو دل کے آرام کے لیے کیا اچھا ہے؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اور اس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا۔ واتقونی، اور ڈر سے، یا اولی الالباب، اے عقل والوں، اے عقل والوں، اللہ ہی سے ڈرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے اس میں عقل بھی نہیں، کیونکہ جس میں عقل اور سمجھ ہوگی اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ یہ بھی دیکھے گا کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، میں یہ کروں یا نہ کروں۔ یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تقویٰ کا تعلق عقل سے ہے، شعور سے ہے۔ تقویٰ صرف کسی ظاہری حالت کا نام نہیں ہے کہ کسی مخصوص لباس کا، حرکات کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے، شعور سے، اویئرنیس سے، رب کی معرفت کا نام، رب کی پہچان کا نام، کیونکہ جب تک انسان اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کی محبت کا بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، یہ امت سے خطاب کیا جا رہا ہے، جناحن، کوئی گناہ، کوئی بلیم، کس بات میں؟ ان تبتغوا، تلاش کرو، کوشش کرو، فضلاً، رزق کے لیے، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ اب پیچھے کیونکہ تقویٰ کی بات ہوئی تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ سفر حج میں مال کمانا تقویٰ کے خلاف ہے، تو یہاں اس خیال کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا دین دین اعتدال ہے، اور اس میں انسان کی ساری ضروریات کو پورا کیا گیا ہے۔ عبادت انسان کی روحانی ضرورت ہے، لیکن عبادت خالی پیٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ کھانے پینے کے لیے آپ کو مال کمانا ہے، اور یہ بھی اسلام میں عبادت ہے۔ کیا؟ مال کمانا۔ اب ایک شخص حج کی عبادت کے لیے نکلا ہے اور ساتھ اس کو مال کمانے کا موقع مل رہا ہے، تو یہ کمائی منع نہیں ہے۔ مثلاً ہم اپنی گاڑی چلا رہے ہیں اور لوگوں کو ڈراپ کر کے کچھ پیسے لے لیتے ہیں، یا کچھ لوگ حج کے ارادے سے نکلے ہیں اور ساتھ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، تو یہ منع نہیں ہے۔ حج کا سفر باطل نہیں ہوتا۔ رفث، فسوق اور جدالہ تو منع ہیں، لیکن تجارت منع نہیں ہے۔ اب یہاں یہ فرق ہوگا کہ آپ تجارت کے لیے نکلیں اور حج کر لیا، یا آپ حج کے لیے نکلے اور تجارت کر رہی ہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ حج کے لیے نکلے
اور تجارت کر رہے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر تم جب پلٹو لوٹو من عرفات عرفات سے فاذکروا اللہ ذکر کرو اللہ کا، کہاں پر؟ عند المشعر الحرام مسجد حرام کے پاس۔ جب انسان حج کے ارادے سے لوٹتا ہے 8 تاریخ کو یوم تربیہ کہا جاتا ہے۔ تربیہ کا لفظ اونٹوں کو پانی پلانے سے ہے۔ پہلے اونٹوں پر حج کیا کرتے تھے، تو جس روز حج شروع ہوتا تھا اس روز اونٹوں کو خوب سیراب کیا کرتے تھے۔ تربیہ کے کیا معنی ہیں؟ اونٹوں کو خوب سیراب کرنا۔ تو 8 تاریخ کو زوال کے بعد منا پہنچنا ہوتا ہے۔ منا سے پھر 9 تاریخ کو ہی صبح عرفات جانا ہوتا ہے۔ شام کو عرفات سے مزدلفہ واپس آنا ہوتا ہے۔ عرفات کہاں پر واقع ہے؟ ہل میں، یعنی جب تم اپنے سفر حج میں عرفات جا پہنچو تو سفر کی بھی آخری حد ہے، اور وہاں سے تم واپس پلٹو تو سیدھے تم منا نہ آؤ بلکہ راستے میں مزدلفہ میں رک جاؤ، اور رک کر کیا کرو؟ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر 3 طرح سے ہوتا ہے، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ کہاں پر ذکر کرو؟ عند المشعر الحرام مسجد حرام کے پاس، جہاں پر رات گزاری جاتی ہے، مزدلفہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر سب سے پہلے کیا کام کیا؟ نماز پڑھائی، اور نماز ذکر کی بہترین قسم ہے، کیونکہ یہ ذکر ہی ذکر ہے۔ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ذکر ہی ذکر ہے، اور اس سے پہلے بھی اذان دیتے ہیں، تکبیر کرتے ہیں، اور نماز کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ نماز میں تینوں چیزیں اذکار آ جاتی ہیں، یعنی دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں رات کو سوئے تھے، اس کے بعد سونا تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سونا بھی عبادت ہے۔ سو کر بھی آپ اللہ ہی کی یاد کر رہے ہیں تاکہ اگلے دن آپ باقی کے ارکان اچھی طرح ادا کر لیں۔ پھر اگلے دن صبح فجر کی نماز میں طویل قرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کیا تھا۔ بعض لوگ مزدلفہ میں نہیں ٹھہرتے، حالانکہ مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے، یہ ارکان حج میں سے ایک ہے۔ وَاذْكُرُوهُ اس کو یاد کرو، کس کو؟ اللہ کو، کما ہداکم جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ ہدایت جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، اس نے تم کو رہنمائی دے دی۔ کون سی؟ نعمت اسلام کی، مناسک حج کی بھی۔ اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کو یاد کرو، ذکر اس طرح کرو جیسا اللہ نے سکھایا، خود ساختہ طریقے سے نہ نکالو، جیسا اس نے بتایا ویسا ہی کرو۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ اور ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ ہدایت 2 قسم کی، نمبر 1 علمی ہدایت، نمبر 2 عملی ہدایت۔ علمی ہدایت کون سی ہے؟ جو مناسک کی تعلیم ہے، اور عملی ہدایت یہ ہے کہ تم کو توفیق دی کہ تم وہاں پہنچو اور وہاں پہنچ کر یہ سب کچھ کرو۔ وَإِن كُنتُمْ اور بے شک تھے تم، من قبل ہی اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس رہنمائی سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ البتہ ضالین میں سے، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں بھٹکے ہوئے نہ پایا تھا؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی۔ تو ہدایت علمی پیغمبر کے ذریعے بھی ملتی ہے، اللہ بھی دیتے ہیں، قرآن سے بھی ملتی ہے اور علماء سے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔